बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि औज़ु बिका मिन हमज़ातिश्शयातीन व औज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अल्लाह वहदहू ला शरीक की नाज़िल करदा किताब कुरान मुबीन से जो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और उन्वानात पर अल्लाह वहदहू ला शरीक की आयात आपके सामने बयान करने का एक सिलसिला है। ये आपको अकामत दीन अल्लाह वहदहू ला शरीक के नाज़िल करदा इस्लाम जो कि कुरान करीम के अंदर है, इससे बाहर नहीं है, उसकी तरफ दावत देने के लिए, एक पैगाम के लिए ये आयतें आपके सामने पेश की जा रही हैं, इनका मफ़हूम। और इस सिलसिले में पहले जो आयात पेश की जा रही हैं, जो उन्वानात हैं, जो मौज़ूआत हैं, वो तागूत से मुतल्लिक़ हैं, कुफ़ार से मुतल्लिक़ हैं। मुजरिमीन, कुफ़ार, मुशरिकीन, मुनाफिकीन के उनके नज़रियात क्या होते हैं, उनकी तागूत की शनाख्त क्या है और उनके अमाल और तर्ज़ अमल क्या होता है। पहले भी इसका तज़किरा हो चुका है कि जब तक इनको नहीं समझा जाएगा तो जहालत और नाइल्मी के बुनियाद के ऊपर वही अमाल, वही रवैये अपनाए जा रहे होते हैं और लोग उनको समझ रहे होते हैं कि हम अल्लाह के दीन पर अमल कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में आज की ये जो नशिस्तें और इस मौजू पर कम अज़ कम 5 या इससे ज़्यादा नशिस्तें होंगी, लेकिन इनको हर आयत को इस पर गौर व फ़िक्र करना और समझना ज़रूरी है। और इससे पहले ये जो 5-6 या इससे ज़्यादा नशिस्तें होंगी, इस एक मौजू पर, ये मौजू है कुफ़ार, मुशरिकीन, मुनाफिकीन, मुजरिमीन की नफ्सियात, उनकी शख्सियत और उनकी मुआशरत कि जिस तरह का वो मुआशरा तश्कील देते हैं। क्योंकि जिस तरह के अफराद होते हैं, मुआशरा अफराद से ही मिलकर बनता है, फिर कौम की सूरत में, उम्मत की सूरत में, तो उनको समझना ज़रूरी है। और उसूल ये चीज़ें सारी नशिस्तों के लिए, बल्कि तमाम अल्लाह वहदहू ला शरीक की आयात से, कुरान करीम की तमाम आयात से मुताल्लिक़ ये जानना ज़रूरी है कि ये किसी महज किसी कौम की, किसी इलाका की या किसी शख्स की बात नहीं हो रही होती। उसका जो हवाला दिया जा रहा होता है वो अब्दी हक़ाइक़ होते हैं जो क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए एक उनमें रहनुमाई का सामान होता है। तो इन आयात को जितने भी ये आएंगी इस मौजू में या किसी मौजू में, तो इनको ये नहीं देखना कि ये तो फ़लाँ दौर की बात है या ये फ़लाँ नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत की बात हो रही है, उसकी कौम की, या ये बनी इसराइल की बात हो रही है। नहीं, ये रवैये जो बयान किए जा रहे हैं, उन रवैयों का जो नतीजा, उन अमाल का जो नतीजा, उन नफ्सियात का जो नतीजा उनको मिला था, तो आज भी जो लोग उन रवैयों को, उन नफ्सियात के, उसी तरह की मुआशरत के हामिल होंगे या क़यामत तक होंगे, सदियों से हैं भी सही मुसलमान कौम और आज के यहूद और नसारा भी, तो उन ये नताइज उन रवैयों के होते हैं। तो इस चीज़ को ये नहीं कहना कि ये तो मुनाफिकीन के मुताबिक ये आयत नाजिल हुई है, ये तो बनी इसराइल के मुताबिक नाजिल हुई है। नहीं, जो उसमें रवैया बयान किया गया है, जो चीज़ अल्लाह वहदहू ला शरीक आपको बता रहा है, उसको इस तरह समझना है कि ये आज हमारे लिए है। क़यामत तक आने वाले इंसानों ने कुरान करीम से इस तरह हदायत हासिल करनी है कि वो तमाम की तमाम आयात इब्तदा से आगाज़ तक वो हमारे लिए है। अल्लाह वहदहू ला शरीक हमसे मुखातिब है। क्यों कि इसी किताब के ज़रिए ही क़यामत तक नो इंसानी ने इसी किताब से हदायत हासिल करनी है। तो इस तनाज़र से कुरान करीम को, इस नुक्ते नज़र से और इस ज़ाविये से देखना है ये शान नुज़ूल कि ये फ़लाँ मौका पर नाज़िल हुई थी और फ़लाँ कौम की थी, ये तो लूत अलैहिस्सलाम की कौम की बात हो रही है। अगर ये हमारे लिए अज़ हद ज़रूरी ना होता ये बात या उनका रवैया बताना, या शुएब अलैहिस्सलाम की कौम है, सालेह अलैहिस्सलाम की कौम है, लूत अलैहिस्सलाम की, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम है, या यहूद व नसारा से मुतल्लिक़ हैं, या अरब के मुशरिकीन या मुनाफिकीन से मुतल्लिक़ ये आयात हैं, तो इस गुमराही में नहीं पड़ना, ये गुमराही है। ये आपको हदायत तक पहुँचने के लिए आपके रास्ते में रुकावट बनेगी कि ये तो फ़लाँ से मुतल्लिक़ आयात हैं। ये जो आयात बयान की गई हैं कुरान करीम में, तमाम की तमाम अलहमद से लेकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से लेकर बन्नास तक, ये तमाम की तमाम आयात हमारे लिए हैं। इनमें से एक भी आयत पिछले लोगों के लिए नहीं कि वो तो मर गए,
تو وہ ان کے لیے بھی اسی طرح ہی تھی، لیکن یہ سمجھنا کہ یہ بس ان سے متعلق تھی، یا ان کا واقعہ ہے، یا ان کا قصہ ہے، یا ان کا انجام ہے، نہیں۔ اگر یہ ان تک ان کے ساتھ ہی معاذ اللہ ان چیزوں نے ختم ہو جانا تھا، یا یہ قوانین تبدیل ہو جانے تھے، تو پھر ہمیں وہ آیات اللہ وحدہ لا شریک نہیں بتانا تھا۔ ہمیں جو باتیں بتانی تھیں، جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ضروری تھی، جن سے آگاہ کرنا، رہنمائی دینا، وہ لازمی تقاضا تھا ان کا بتانا، اللہ وحدہ لا شریک نے صرف وہ باتیں بتائی ہیں۔ ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہ جو فضول ہو، فالتو ہو اور اس کی ضرورت نہ ہو اور وہ بتا دیا گیا ہو، ممکن نہیں۔ وہ احسن الخالقین، وہ رب وحدہ لا شریک، وہ احکم الحاکمین، علیم الحکیم رب ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ اور ایک مچھر کے پر جتنی بھی اگر کوئی ضرورت تھی نو انسانی کی ہدایت کے لیے، ایمان کے لیے اور اس کی جنت میں جانے کے لیے، کسی ایک لفظ کی اگر ضرورت تھی تو وہ بھی قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی ایک لفظ کی نہ تو اس میں کمی ہے کسی بھی طرح کے، کسی بھی گوشے سے متعلق، نہ ہدایت و رہنمائی کا کوئی گوشہ تشنہ نہیں ہے کہ ہمیں قرآن کریم سے باہر کہیں جانا پڑے، اور ایک لفظ اس کا اضافی نہیں ہے۔ ہر لفظ میں اللہ وحدہ لا شریک ہمارا رب ہمیں خطاب کر رہا ہے، ہم سے مخاطب ہے۔ وہ آپ سب کے لیے، جو بھی ہمارے بعد جو نسل آئے گی، جو قومیں ہوئیں گی، جو معاشرے ہوں گے، ان کے لیے بھی وہ اسی طرح ان سے مخاطب ہوگا۔ تو قرآن کریم کو اس انداز سے پڑھنا ہے، پچھلوں کی طرف نہیں دیکھنا کہ انہوں نے کیسے عمل کیا، کیا لکھا، کیا نہیں لکھا، کیا حالات تھے، کیا ان کا نہیں۔ جو چیز رد عمل کیا تھا، یہ چیز کوئی میں نے نہیں رکھتی۔ جو چیز ہمارے سامنے ہے، جس سے ہم نے ہدایت حاصل کرنی ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب ہے قرآن کریم۔ اس کی ہر آیت، ہر لفظ پر اسی طرح تدبر کرنا ہے، عقل و فکر و شعور استعمال کرنی ہے، اس کو سمجھنا ہے، تفقہ فی الدین اور تصریف آیات کے ذریعے کہ وہ ہم سے مخاطب ہے، ہمارے لیے ہے۔ یہ قرآن کریم ان لوگوں کو بھی، جو بھی اقوام جن کے اعمال کا جو انجام ہوا، ان کے تذکرے بھی ہیں۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام کے عہد کے بھی جو ضروری رہنمائی ان کے عہد سے متعلق دینی تھی، وہ سب کی سب قرآن کریم میں ہے۔ تو اس میں سے اب ان نشستوں میں خاص طور پر، ویسے تو اور بھی نشستیں ہوئی ہیں باطن کے متعلق، جو طاغوت ہے، جو شر ہے، فساد ہے، جو لوگ مجرمین ہوتے ہیں، فاسقین، ان لوگوں کے متعلق، منافقین کے متعلق۔ لیکن یہ جو 5-7 نشستیں ہوں گی، ان میں سے آپ نے ہر آیت میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو آپ کے کردار کی یہ آیت جھنک نہ پیش کر رہی ہو۔ ایسا کام آپ کے اندر نہیں ہونا چاہیے، تب آپ تباہی سے بچ سکتے ہیں۔ اگر کسی ایک آیت میں بھی اللہ وحدہ لا شریک نے جو رویہ بیان کیا ہے، جس کی بنیاد پر وہ قومیں تباہ ہوئی ہیں، جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، یہ ابھی 20 آیات ہوں گی، 20 آیات ان نشستوں میں جو بیان کی جائیں گی۔ تو ان میں سے ایک آیت بھی اس میں جو بیان کی گئی حقیقت ہے، اس کا پرتو یا اس کا عکس آپ کے اندر نہیں ہونا چاہیے، تب آپ مومن ہوں گے۔ اور آگے جو پھر مومنین سے، متقین سے، صالحین سے، عباد اللہ المخلصین سے متعلق جو آیات ہوں گی، ان میں سے جو رویہ، جو چاہے وہ کسی دور کے بھی مومنین کا ہو، جو ان میں بیان کیا جائے گا، وہ ہر ایک آپ میں ہونا چاہیے۔ ایک کو بھی عمدن آپ ترک نہیں کر سکتے۔ جتنے بھی حکم ہیں، امر ہیں، ان ہر ایک کو ماننا ہے انشاءاللہ العزیز، اور جتنے بھی نواہی ہیں، نہیں ہے، جن سے منع کیا گیا ہے، اس میں سے ہر ایک سے بچنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہونے کا، اور اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر نہیں، کیونکہ دین انفرادی زندگی کا نام ہے ہی نہیں۔ ہم نے الحمدللہ رب العالمین اسی شاہراہ پر سفر کا آغاز کیا ہے، اور آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے شریک سفر بنیں، اور اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب سے اس طرح رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کو جو یہ کفار، مشرکین، منافقین، مجرمین کی جو نفسیات و شخصیت اور ان کی جو معاشرت ہوتی ہے، اس زمن میں جو ان کی اجتماعی سطح پر، اور یہ بھی پہلے بھی اس کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ یہ چیدہ آیات ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم میں سے ان موضوعات پر یہ ساری تمام آیات درج کی گئی ہیں، نہیں، یہ بات کو سمجھانے کے لیے ان میں سے چیدہ آیات کا انتخاب کیا گیا ہے، اللہ کی آیات کا۔ اس میں کسی بشر کی رائے، کسی کا قول،
कौन, किसी की कोई रवायत, किसी का कोई जो गुज़श्तगान हैं, किसी की कोई तफसीर, कोई शरह, किसी से कुछ भी किसी की तरफ रजू नहीं किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह की किताब को अक्ल, फ़िक्र, शऊर, बसीरत और तसरीफ़ फ़िल आयात और तदब्बर फ़िल कुरान के ज़रिए एक कोशिश की गई है, और वो उसका जो महसन है जिन नताइज पर हम पहुँचे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन महज ये आपको ये बताना मकसद नहीं है कि ये इस तरह है या ऐसा होना चाहिए, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमने चंद भाइयों ने अमली तौर पर इसका आगाज़ किया है, और आपको भी उसकी तरफ दावत देते हैं कि आप भी अल्लाह की नुसरत के लिए हमारा साथ दें। तो इज्तमाही और कौमी सतह पर जो उनकी एक नफ्सियात या उनका रवैया होता है अल्लाह के दुश्मनों का, कुफ़ार, मुशरिकीन, मुनाफिकीन और मुजरमीन का, उनकी जो मुआशरत होती है कौमी सतह पर, तो उनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बयान फरमाया कि ये मुतकब्बिरीन होते हैं, जब्बारीन होते हैं, आनीन होते हैं, बड़े बने होते हैं, मुस्तकबिरीन होते हैं, अपने लिए किबरियाई करार देते हैं, और मुफसदीन होते हैं, ज़मीन में फसाद बर्पा करते हैं। तो ये जब इंसान बुनियादी तौर पर जब वही का इत्तबा नहीं करता, अल्लाह वहदहू ला शरीक की नाज़िल करदा वही का, अब जो कि कुरान करीम के अंदर है, उससे बाहर एक नफ्स भी नहीं है, दीन कुरान करीम के अंदर है, यानी जो असर हाज़िर में जो सिर्फ़ और सिर्फ खालिस और मुनज़्ज़ा कुरान का इत्तबा नहीं करता, उस पर ये लागू होगा कि वो सरकश होता है। तगा और तागूत एक ही चीज़ है। कल्ला इन्नल इंसान लयतगा, और हर दौर में ऐसा ही रहा है। अन राअहु इस्तग़ना, कि वो देखता है कि समझता है कि मुझे वही की ज़रूरत ही नहीं है, मैं खुद अपने आप में, वो अपने आप को मुस्तग़नी समझता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, वही का इत्तबा नहीं करता। या अगर बाप दादा के मज़हब को या जो स्टेटस को होती है, जो उसका आबाई जो मज़हब या रवायात या जो उनके अकायद होते हैं उन पर चलता रहता है वो अपने आप को, तो ये जो रविश है ये इज्तमाही सतह पर ऐसी कौमें तबाह हो जाती हैं। आज आप देखेंगे कि मशरिक़ व मग़रिब में हर मज़हब के मानने वाले ये इसी रवश पर चल रहे हैं कि वो अपने आप को वही से, अगर कोई अलामती तौर पर वही के इत्तबा की बात कर भी रहा है तो वो शिरक कर रहा है कि वो अल्लाह की वही यानी कुरान करीम के साथ दीगर खुद साख्ता शुरका और जो अंदादुल्लाह हैं जो उन्होंने बनाए हुए उनके जो मनफूजात हैं, उनकी किताबें हैं, उनकी किरदार व अमाल अफ़कार हैं, उनको भी वो उसने साथ शामिल किए हुए, तो वो जुल्म का मुर्तकिब है, वो भी इसी कैटेगरी में है। और ये इतने सरकश लोग रहे हैं माजी में, आज भी होंगे जिनके पास ये इक़्तिदार है, क़ुव्वत है, तसन्नत है, जो तागूत हैं माशरे में जो असर रसूख वाले हैं। हर दौर में ये जो अल्लाह के रसूल होते थे अलैहिस्सलाम, वो अल्लाह की वही उनके सामने पेश करते थे कि उसकी तरफ दावत देते थे, तो वो कहते थे कि नहीं, हम तो तुम्हें अपनी बस्तियों में से, अपने वतन से, आबादियों में से निकाल देंगे, यानी अनाका बदर कर देंगे, या तुम वापस हमारी मिन्नत में आ जाओ, यानी उसी शिरक पर, उसी बातिन परस्ती पर आ जाओ। तो फिर अल्लाह वहदहू ला शरीक ने फरमाया कि हम उनकी तरह वही करते कि हम ज़ालिमीन को हलाक कर देंगे, और उसके बाद तुम्हें ज़मीन में जो इक़्तिदार अता करेंगे, यानी सुकूनत देंगे, तुम्हें ज़मीन में बसाएंगे। और ये उसके लिए है ज़ालिका लिमन खाफ़ा मकामी व खाफ़ वईद, जो अल्लाह वहदहू ला शरीक के सामने खड़ा होने से, यानी उसका मुकाबला करने से, अल्लाह वहदहू ला शरीक के मुकाबले आने से खौफ खाता है, बल्कि वो अल्लाह की इताअत करता है, तो इसमें उसके लिए ये हदायत और रहनुमाई है। और जो अल्लाह की वईद से डर जाता है, तो फिर इस तरह जब वो एक मामले में चाहते थे कि ये वाज़े और दो टोक अंदाज से इसका नतीजा सामने आ जाए, तो वो नतीजा सामने आ जाता था कि जो जितने भी जब्बार और सरकश लोग होते थे वो तबाह हो जाते थे। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम अल्लाह की आयात और वही तमाम लोगों के सामने, तमाम नौ इंसानी के सामने पेश कर रहे हैं और उनको दावत दे रहे हैं। तो आज भी ये जो अहले इक़्तिदार होंगे, जो अहले मुनासब होंगे, उनका यही रवैया होगा कि वो हमारे लिए भी वो जिस तरह लोग सामने आते जाएंगे, एक कारवां बनता जाएगा, तो वो भी यही हरबे आजमाएंगे
کہ وہ سزائیں دیں گے، قید و بند، مخالفت کریں گے، سماجی بائیکاٹ، جو بھی جس طرح انتقام لے سکتے ہیں لیں گے. لیکن الحمدللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنا وحدہ لا شریک کی نصرت و تائید پر یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ جو بھی اذیتیں دیں گے انشاءاللہ نزید تمام مومنین صبر و استقامت اور عزم کے ساتھ اور زیادہ ثابت قدم ہوتے جائیں گے، اور یہ بھی وہی کو جھٹلانے والے، اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے اسی انجام تک پہنچیں گے جس طرح اس سے پہلے سرکش لوگ پہنچ چکے ہیں. اور یہ فرعون سے متعلق ہے کہ اللہ رب کریم نے اس کے قلب کے اوپر مہر لگا دی تھی، یعنی وہ حق کو سمجھ ہی نہیں سکتا تھا. کب ایسا ہوا؟ جب وہ مستقلاً فیصلہ کر چکا کہ میں نے حق کو، مجھے ضرورت ہی نہیں، میں سمجھنا ہی نہیں چاہتا، میں خود ٹھیک ہوں بالکل جو چلا رہا ہوں، مجھے اور کس چیز کی ضرورت نہیں، اتنا یعنی متکبر ہو گیا. جو بھی ایسا کرے گا، آج بھی جن کے سامنے یہ اللہ کی آیات جائیں گی اور وہ اس طرح تکبر کریں گے تو ان کے قلوب پر مہر لگ جائے گی، پھر وہ ہدایت کی طرف نہیں آ سکتے. لیکن اللہ وحدہ لا شریک بے وجہ کسی کے قلب پر مہر نہیں لگنے دیتا، بلکہ وہ انسان کا، آدمی کا اپنا عمل ہوتا ہے. تبھی قلوب پر زنگ لگتا ہے، تبھی قلوب پر پردے پڑ جاتے ہیں، تبھی قلوب پر مہریں لگ جاتی ہیں کہ وہ حق کو سمجھنے کی استطاعت اور صلاحیت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں. لیکن یہ آدمی کا اپنا عمل ہوتا ہے جو اس کو اس انجام کی طرف لے کر جاتا ہے. اور یہ مختلف اقوام بڑی طاقتور گزرتی رہی ہیں، خود جو عرب میں تھے، جو وحی کا اتباع کرنے کے خلاف تھے، وحی کے قرآن کریم سے انکار کر رہے تھے اس کا اتباع کرنے سے، تو ان کو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اس سے پہلے جو تم سے لوگ گزر گئے ہیں وہ تم سے زیادہ تھے، اکثریت میں تھے اور بڑے قوت میں تھے، اور انہوں نے بڑے آثار ارضی چھوڑے ہیں. تو لیکن انہوں نے جو کچھ کمایا تھا، جو ان کی کاریگریاں، ہنر، جو مال دولت سب کچھ تھا، وہ ان کے کسی کام نہیں آیا، ان کو بچا نہیں سکا. اور جب ان کے پاس رسول آتے تھے علیہم السلام اللہ کی وحی لے کر بینات دلائل کے ساتھ، تو وہ جو کچھ ان کے پاس پہلے سے موجود ہوتا تھا اس پر خوش ہوتے تھے، مطمئن ہوتے تھے، ٹھیک ہے ہم تو سب اچھا ہے. کیونکہ ان میں سے کسی کی معیشت بہتر ہوتی تھی، کوئی ویسے جہالت میں اس حد تک پختہ ہو چکے تھے مذہب آبا پر کہ وہ کہتے تھے بس سب ٹھیک ہے. کیونکہ وہ خوش فہمیوں میں اور غلط فہمیوں میں وہ احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے، ہم تو آخری نبی کی امت ہیں، ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے جس طرح آج کے مسلمان ہیں، تو ہم پر تو عذاب وغیرہ نہیں آنے والا، وہ اس طرح کے، یا ہم بخشے جائیں گے، اس طرح کے وہ بھی فریب میں مبتلا ہوتے تھے. تو جس طرح آج یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ احادیث ہیں، ہمارے پاس یہ آبا کا ورثہ ہے، مذہبی ورثہ ہے، یہ ہماری مذہبی تاریخ ہے، اور ہم یہ فقہ ہے اور فلاں امام ہیں، ان کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ آج کے یہ معاملات ہیں، لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا، ان کی شکل بدلی ہے، لیکن پیچھے جو نفسیات اور جو ان کا سوچیں چل رہی ہیں یہ وہی انہی لوگوں والے کی ہیں. لیکن کیا ہوتا تھا کہ نتیجتاً جو جس چیز کا وہ مذاق اڑا رہے تھے، نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی ہمارا انجام اس طرح نہیں ہوگا، ہم نہیں پکڑے جانے والے، نہیں تباہ ہوتے، تو پھر آخر وہ ان کو جس کا مذاق اڑا رہے ہوتے تھے وہ ان پر واقع ہو جاتا تھا. اور پھر جب وہ اللہ کا عذاب اور پکڑ دیکھتے تھے تو پھر خود ہی کہتے تھے، جب سامنے آتی تھی کہ ہم تو آمنا باللہ وحدہ، کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاتے ہیں. پہلے جو شرکاء بنائے ہوتے تھے، آج ہم الحمدللہ رب العالمین یہی دعوت دے رہے ہیں ساری انسانیت کو کہ خود اپنے بنائے ہوئے ان شرکاء کو، جو تمہارے جیسے بشر تھے، جو کچھ انہوں نے لکھا، جو کچھ بھی دکھا، صرف محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین نے جو وہی قرآن کریم کی صورت میں لکھوا کر دی اور محفوظ کی، اور وہی انسانیت کے لیے قیامت تک جو ہدایت کا ذریعہ دیا ہے، اس کو صرف تھام لو، بقایا تمام آلہات کو ان کو سے برات اختیار کر دو، ان سے انکار کر دو. تو یہ الہ واحد کی طرف دعوت ہے، یہ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے. تو آج تو اس کا انکار کرو گے، لیکن جب کند تم پر پکڑ آئے گی تو پھر تم بھی سابقہ اقوام کی طرح کہو گے کہ نہیں ہم تو انکار کرتے ہیں، جو ہم پہلے شرک کرتے تھے اس سے بیزار ہیں. تو لیکن اس وقت وہ ایمان نہ ان کو اس نے فائدہ دیا تھا. تو
تو جب وہ اللہ کا عذاب سامنے آ جاتا ہے، پھر اللہ رب کریم نے فرمایا یہ تو اللہ کی سنت ہے اور اس سے پہلے بھی لوگوں میں گزر چکی ہے، اور یہی جو کفار مشرکین یہود و نصارہ جو منافقین سارے جو تھے وہ بھی اسی موقف پر تھے، لیکن ان کو وہ عبرتناک شکست ہوئی، وہ شکست خوردہ ہو گئے اور حق غالب آ گیا۔ تو انشاءاللہ العزیز آج بھی شکست انہی کا مقدر ہوگا جو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف، اس کی وحی کی طرف، قرآن کریم کے اتباع کی طرف نہیں آتے، بلکہ جو کچھ ان کو باپ دادا کی طرف سے ملا ہے اسی مذہبی ورثہ اور اسی باطن مذہب کے ساتھ چمٹے رہیں گے۔ اور ایک اور جو پہلو ہے جی مجرمین کی، کفار مشرکین کی اجتماعی زندگی سے متعلق، تو وہ یہ کہ جو بعض قومیں ہیں وہ دوسری قوموں کی نسبت زیادہ اپنے آپ کو مضبوط اور غالب اور برتر رکھنا چاہتی ہیں، تاکہ دوسرے لوگوں کو کچل کے رکھیں، پیس کے رکھیں، ان کو محکوم رکھیں، مجبور اور بے بس کر کے رکھیں۔ اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس بڑھیا کی طرح نہ ہو جانا جس نے بڑی محنت سے سود کاتا اور پھر خود اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو آپس میں ان معاہدوں کو اور ان جو ایگریمنٹس اور جس طرح یہ مختلف قسم کے آئین اور انٹرنیشنل ادارے وغیرہ جس طرح بناتے ہیں، ابھی آج کل کے جو یورپ اور امریکہ اور یہ جو بالادست بڑے سرغنے ہیں، شیاطین ہیں، تو اس طرح انہوں نے جو دوسری قوموں کو جس طرح استعماریت کی دور میں تھا یا آج جس طرح دوسری قوموں کو، کمزور لوگوں کو محکوم بنا کر رکھا ہے، تو ان کی مثال یہ اللہ رب کریم نے اس بڑھیا کی طرح دی ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے محنت کی ہے، انہوں نے جو تسخیر کائنات کی ہے، تجربات سے، تحقیق سے یہ قوت حاصل کی ہے، لیکن اس کے ذریعے یہ اپنی تباہی کا سامان خود کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں، اور یہ بھی تباہی کے کنارے پر ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو صرف مذہب پرست جاہل ہیں، جو خاص طور پر جو ہنود ہیں، ہندو ہیں اور یہ جو مسلمان ہیں کہ یہ جہالت میں اور ظلمات میں ہیں، تو یہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں یہ بھی فساد پھیلا رہے ہیں، یہ بھی تباہی کے کنارے پر ہیں۔ کیوں کہ یہ ان کی مثال اسی عورت کی طرح ہے کہ یہ اپنے ایگریمنٹس کے ذریعے، عالمی اداروں کے ذریعے، اپنے قانون کے ذریعے اور باؤنڈریز کے ذریعے جو باہم ٹریٹیز کرتے ہیں، معاہدے اور جو پالیسیز بناتے ہیں، ان میں صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ کچھ بالادست قومیں ہیں جو استحصال کر رہی ہیں دوسروں کا، ناجائز استحصال، اور ان کے ساتھ ظلم کر رہی ہیں، تو یہ بھی اپنے اسی انجام کو پہنچیں گی انشاءاللہ العزیز۔ اس میں استثناء کسی کے لیے ہے، کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے ساتھ کیا گیا عہد توڑتے ہیں، معاشرتی طور پر ایک پورے معاشروں میں پوری قومی نفسیات کے ساتھ، اور جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ۔ تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ جو آج پوری دنیا میں 200 کے قریب ممالک ہیں، ان کی جو باؤنڈریز ہیں، ان میں جو نفرتیں ہیں، خلیجیں ہیں، جنگیں لگی ہوئی ہیں، یہ ویسٹرن باطن ڈیموکریسی ہے، یہ جو عالمی اس وقت نظام ہے، یہ شیطان کا، انہی شیاطین کا، فرعونوں کا بنایا ہوا ہے، اور مذہبی پیشوا یہ دوسرے شیاطین جو ہیں یہ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو تحفظ دینے کے لیے، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ یہ سارے کا سارا پوری دنیا میں جب اللہ کا دین ہوگا تو یہ ممالک کے درمیان سرحدوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہے گی، نہ ان کی اپنی افواج کی، نہ ان نفرتوں کی، نہ ان خلیجوں کی۔ وہ نوع انسانی کے ان رشتوں کو جوڑنے کے لیے اللہ کا دین نازل ہوتا ہے ہر دور میں، وحدت پیدا کرنے کے لیے، لیکن یہ شیاطین، یہ خبیث، یہ ملعون ان رشتوں کو توڑتے ہیں، انسان کو انسان کا دشمن بناتے ہیں، چاہے سیاسی ٹون سے، سیاسی حربوں سے، چاہے یہ مالیاتی طریقوں سے، یعنی معاشی طور پر خلیج پیدا کر کے، درجہ بندی کر کے، دولت کا ارتکاز کر کے، یا پھر مذہبی طور پر۔ یہ تینوں شیاطین ہیں، تینوں طاغوت کے اجزاء ہیں، فرعون، قارون اور سامری۔ یہ مذہبی پیشوا یہ سامری ہیں۔ آج کے دور کے تمام مذاہب کے جو مذہبی پیشوا ہیں یہ بھی طاغوت ہیں۔ حکمران 200 ملکوں کے قریب جتنے ممالک ہیں ان تمام کے حکمران بھی طاغوت ہیں، کہ یہ سب اس کے ایسے سسٹم کو، ایسے نظام کو چلا رہے ہیں جو انسانوں کا دشمن بناتا ہے، توڑتا ہے۔ کیونکہ یہ جو وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اللہ وحدہ لا شریک کا امر ہے نوع انسانی کو جوڑنے کا۔ الہ واحد کیا ہے؟ الہ واحد یہی ہے کہ ساری
नौ इंसानी उम्मत वाहिदा हो, और इन्होंने उनके दरमियान खलीजें खड़ी की हुई हैं, दीवारें बनाई हुई हैं, सरहदें बनाई हुई हैं, एक दूसरे को दुश्मन बनाया हुआ है। यूरोपियंस हैं, अफ्रीकन्स हैं, अमेरिकन्स हैं, एशियन हैं, या ये मुसलमान है, ये यहूदी है, ये ईसाई है, ये हिंदू है, ये तमाम के तमाम जो दीवारें हैं, ये खलीजें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम इसी नज़रिए, इसी दीन के, इसी तरह अल्लाह की वही के इत्तलाक़ के लिए, उसके नफाज के लिए, उसको अपनाने के लिए मैदान अमल में आए हैं कि इन सारी दीवारों को तोड़ना है और इंसानियत के जो नाते हैं उनको असर नो जोड़ना है, ताकि पूरी नौ इंसानी जो पूरे कुराए अर्ज़ पर है उनमें एक वहदत हो, उन सब का रब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, सब का इलाह वाहिद हो, और उसके लिए किसी पर जबर नहीं होगा। उसके लिए हमने इब्तदा की है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि हम कुछ भाइयों ने जुड़कर उसका मुजाहरा किया है, आपस में जुड़कर, और तमाम नौ इंसानी को दावत देते हैं कि उन्हीं उसूलों पर, उन्हीं खतूत पर हमारे साथ जुड़ते जाएं। इसमें कोई हद व हिसाब ही नहीं है। ये 2, 4, 10, 15 से लेकर 2, 4, 10 अरब तक के इंसानों को जोड़ने की सलाहियत रखता है ये निज़ाम, और उसी के लिए बुनियाद फराहम करता है। इस उसूल के साथ इंसानियत जुड़ती रहे, ये तमाम तागूत खुद शिकस्त खा जाएंगे। ये इनकी जो बुनियादें हैं, अल्लाह वहदहू ला शरीक इनको बुनियादों से गिराएगा और इनकी छतें इनके ऊपर आ जाएंगी, ये बेबस हो जाएंगे। सिर्फ ये जुड़ने की देर है, और फिर इंशाअल्लाह इन तागूत का अंजाम दूर नहीं होगा। और इन पर अल्लाह रब्बे करीम ने फरमाया कि ये जो इस तरह करते हैं फसाद, इसको फसाद करार दिया है, नौ इंसानी को एक दूसरे से तोड़ना, और उन पर अल्लाह की लानत है और बड़ा बुरा ठिकाना है। और जो हुक्मरान तबकात हैं ये बातें तो बड़ी लच्छेदार करते हैं, बड़ी पुरफरेब बातें करते हैं कि हम दुनिया के अमन को यकीनी बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और दुनिया के एक ताकत का तवाज़न कर रहे हैं, लेकिन ये दिन रात ये असलहा, गोला बारूद, ये वेपन्स, ये जंगी जहाज़, ये मिज़ाइल, ये सबमरीन्स और तरह तरह के ये मोहनक से मोहनक तर हथियार, वसी पैमाने पर तबाही के हथियार और दीगर जितनी तबाही का सामान ये दिन रात बना रहे हैं, बेच रहे हैं। तो इनकी ये जो खुशगवार, ये नच्छे, ये खुशकुन किस्म की पुरफरेब बातें और दावे, और इनके जो आइन होते हैं जो इन्होंने ये अक़वाम मुत्तहिदा और आदमी बैंक और IMF और वर्ल्ड बैंक वगैरह जो बनाए हुए हैं, ये तमाम सिर्फ फ़रेब है। हकीकत में क्या है कि अल्लाह रब्बे करीम ने फरमाया कि इनके लोगों में से ऐसे हैं जिनकी जो बातें होती हैं तो वो बड़ी अच्छी लगती हैं, जो दुनियावी मामलात में वो करते हैं, और वो कहते हैं कि अल्लाह गवाह है जो कुछ हमारी नीयत है, हमारे कदम में है। हालांकि हकीकत ये है कि वो बहुत झगड़ालू होते हैं, वो बहुत शरपसंद होते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में ये जितनी जंगें हैं, जो 2 आलमी जंगें हो चुकी हैं, या ये जो इस्तेमार का ये दौर था कानूनिज़म का, उसमें कितने जुल्मात और कितने फसादात हुए, ये सब इन्हीं तागूतों का जो किया धरा है और आज तक जारी है। और आए दिन ये जो फसाद है ये बढ़ता जा रहा है। ये दुनिया को बारूद के ढेर पर बिठा चुके हैं। जी अल्लाह के दुश्मन, ये तागूत, हमने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इनको इनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए ये कदम उठाया है, और आपको इसी के लिए दावत दे रहे हैं। और इनको जब ज़मीन में इख्तियार मिलता है तो फिर ये फसाद की कोशिश करते हैं, और ये हर सुर नस्ल को, ये यानी कि इंसानी वसाइल को, खेतियों को, नौ इंसानी को आग लगा देते हैं, उसको खाक खून में मना देते हैं, उसको बारूद के ढेरों में वो इंसानी के वसाइल को झोंक देते हैं। और अल्लाह रब्बे करीम फसाद पसंद नहीं करता। और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह से तकवा इख्तियार करो, अपने इस रवश से बाज आओ, तो फिर उनकी जो इज़्ज़त अना और झूठी अना और सरकशी होती है, तो वो अपने इस अमल से वो इसकी बुनियाद पर रुकते नहीं हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम पहले मरहले में उनको दावत दे रहे हैं, सबको, जितने भी मुजरिमीन हैं, कि वो अपने इस जुर्म से बाज आ जाएं, अपनी सरकशी छोड़ दें और अल्लाह की अताअत के लिए हमारे साथ शामिल हो जाएं। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर उनका वही अंजाम होगा जो हमेशा तागूत के हर पैकर का होता आया है। ये आज कोई नई बात नहीं होगी। और इसी को अल्लाह रब्बे करीम ने फरमाया कि इनको अगर ज़मीन में इक़्तिदार मिलता है तो ये फसाद फैलाते हैं
اور ان رشتوں کو توڑتے ہیں، وَتُقَطِّعُ أَرْحَامَكُمْ، وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہی لوگ ہیں نو انسانی کے رشتے، یہ کسی خاص قوم، قبیلے یا یہ نسبی رشتوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ نو انسانی کے رشتوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور کرۂ ارض پر جتنی اولاد آدم ہے، جتنی نو انسانی ہے، اس سب کو جوڑنے کے لیے وہی ایک اساس، ایک بنیاد فراہم کرتی ہے۔ جو بھی جڑنا چاہیں وہ وہی کے اتباع پر آ جائیں، وہ سب جڑ جائیں گے انشاءاللہ العزیز، چاہے وہ افریقہ میں رہ رہے ہیں، یورپ میں رہ رہے ہیں، امریکہ میں رہ رہے ہیں، دنیا کے کسی خطہ میں ہیں، کسی رنگ، نسل، کسی قوم، کسی مذہب سے ان کا تعلق ہے، تو وہی سب کو یہی دعوت دیتی ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اور جو اللہ کے عباد ہیں، یہ اللہ کی وحی ہے، وہ اسی اساس پر اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے ہمارے ساتھ جڑ جائیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ ان کو سب نو انسانی کو جو جڑتے جائیں گے، ان کو کنارے پر لگائے گی اللہ رب کریم کی نصرت، ان کے شامل حال ہوگی، ان کو ان طاغوت سے نجات ملنے والی ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو انہی کے بارے میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وہی ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ نے ان کو ان کی آنکھیں اندھی ہیں اور وہ گونگے ہیں۔ اور پھر یہ یہود کے متعلق اللہ رب کریم نے فرمایا، تو جہاں پہلے جس طرح تذکرہ ہو چکا ہے کہ یہ نہیں کہنا کہ یہ بات ان یہود کی ہے جو اس دور میں تھے، یہ دیکھنا ہے کہ یہود جو کچھ کر رہے تھے وہ آج جو کچھ کر رہے ہیں وہ آج کے یہود ہیں۔ اس دور کے کفار جو کچھ کر رہے تھے، جو ان کا موقف تھا، جو عمل تھا، جو آج وہ ویسا کر رہے ہیں، چاہے انہوں نے نام کوئی بھی رکھا ہو، نام خود بشک مسلمان رکھا ہو، تو وہی آج کے یہود ہیں، وہی آج کے نصارہ ہیں، وہی آج کے کفار ہیں، وہی آج کے مشرکین ہیں۔ جو کام مشرکین والا، یہود والا، نصارہ والا، کفار والا کر رہے ہوں گے، تو ان ناموں سے دھوکہ نہیں کھانا بلکہ عمل کو دیکھنا ہے۔ وہ اس دور کے یہود کہہ رہے تھے کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے اور ہمارے پاس بہت سارے وسائل ہیں، بعد دولت ہے۔ تو آج کے یہود وہی ہیں جو کہیں، جنہوں نے دولت سمیٹی ہوئی ہے، چاہے وہ مسلمانوں میں ہیں، چاہے ہندوؤں میں ہیں، چاہے کسی میں بھی ہیں، جو ناگ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، وسائل پر قبضہ کیا ہوا ہے، زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کے کوشش میں ہیں، تو وہ آج کے یہود ہیں۔ وہ بھی آج امناً کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ کا ہاتھ تو بندھا ہوا ہے، لیکن ہمارے پاس بڑا مال دولت ہے۔ تو پھر اس طرح کی جو روش تھی، وہ اس وقت ان میں بھی اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ان میں عداوت اور بغض ہمیشہ کے لیے ڈال دیا گیا تھا، کہ جب تک وہ اس روش پر برقرار رہیں گے، ان کی جو بھی نسلیں، تو ان پر یہی عداوت اور بغض رہے گا۔ وہ جب بھی جنگ کی آگ بھڑکانا چاہتے تھے تو اللہ رب کریم اس کو بجھا دیتا تھا، اور وہ فساد کی کوشش کرتے تھے۔ تو آج بھی یہی کچھ کر رہے ہیں۔ یہ جو عداوت اور بغض ہے، یہ تو آج تمام نوع انسانی میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ تعصب سب دوسروں کے لیے، کہیں مذہب کے نام پر، کہیں سیاست کے نام پر، کہیں قومیت کے نام پر، کہیں ممالک کے نام پر، کہیں ترقی یافتہ اور ترقی پذیر کے حوالے سے۔ تو یہی وہ بغض اور عداوت ہے جو صرف اور صرف اس وجہ سے کہ کوئی بھی وحی کا اتباع نہیں کرتا، قرآن پر اب وحی کا کوئی اتباع نہیں کر رہا، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اور یہ بھی جس طرح جب بھی یہ جنگ کی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں، آج بھی دنیا کے کئی خطوں میں مسلسل جنگ کی آگ بھڑکانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اسلحہ، گولہ بارود، سب کچھ، اور تنازع بنا رہے ہیں اور جنگ بھڑکا بھی دیتے ہیں، لیکن انشاءاللہ العزیز یہ اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے، اور ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا انشاءاللہ۔ تو اور یہ جو فرعون تھا اور جو اس کے ساتھ اس کی کابینہ تھی، جو اور سردار تھے اس کے، وہ بھی تکبر کر رہے تھے اور بہت بڑے بنے ہوئے تھے، قومن عالین۔ آج بھی یہ جتنے حکمران ہیں، یہ جو اشرافیہ ہے، یہ سیاستدان وغیرہ، اور یہ جو عمراء ہیں، مترفین، سرمایہ دار، یہ سب کے سب بھی آج یہی بڑے بنے ہوئے ہیں۔ ان کے پروٹوکول، ان کی رہائشیں، ان کی آسائشیں، ان کے محلات اور ان کے محافظ، تو یہی بڑے بنے ہوئے ہیں، یہی آج کے طاغوت ہیں۔ اور انہوں نے ہی، وہ اس دور کے فرعون اور اس کے مادہات تھے، اس کے ساتھی تھے، آج کے فرعون اور ان کے ساتھی یہی ہیں، جن کا رہن سہن، جن کی نفسیات، جن کا عمل فرعونوں والا ہے۔ تو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ اس دور کے فرعونوں کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن زمان و مکان سے ماورا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ جس طرح اللہ وحدہ لا شریک زمان و مکان سے ماورا ہے، تو یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ بھی زمان و مکان کی حدود سے ماورا ہے۔
اس زمانے کے کفار مشرکین منافقین کے ماضی کے اور فرعون اور قارون اور سامری اور تباہ ہونے والی اقوام کے واقعات پڑھ کر یا ترجمے پڑھ کر اگر آپ آج کے کفار مشرکین منافقین اور آج کے یہود و نصارہ اور آج کے فرعون قارون اور سامریوں کو نہیں پہچان سکتے تو پھر وہی آپ کے قلب میں ہی داخل نہیں ہوئی۔ یہ وہی آپ کو وہ بصیرت عطا کرتی ہے کہ آپ آج کے دور کے منظر کو نہیں دیکھ سکتے، تو پھر قرآن کہ اللہ کی وحی آپ کے لیے محض اندھا پن ہے۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب آپ مطہر نہیں ہوتے، جب آپ کے قلب میں شرک ہوتا ہے، آپ اللہ کی وحی کے ساتھ دیگر آدمیوں کی باتوں کو بھی مان رہے ہوتے ہیں، اپنے جیسے بشر کے افکار، نظریات اور فلسفے اور ان کے عقائد کو مان رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی باتوں کو بھی آپ دین بنا رکھا ہوتا ہے، تب آپ کا قلب مطہر نہیں ہوتا۔ تب آپ کو قرآن میں اگر اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے، آپ کی اپنی زبان بھی عربی ہوگی، تو آپ کو قرآن ماضی کے قصے کہانیاں، اسی وجہ سے وہ جتنے بھی جو وحی کے مخالف ہوتے تھے ہر دور میں، وہ کہتے تھے یہ تو اساطیر و نوادین ہے، یہ تو پچھلوں کی باتیں ہیں، کیونکہ ان کو اپنا حال اور اپنا مستقبل اس میں نظر نہیں آ رہا ہوتا تھا۔ اگر آپ کو قرآن کے آئینے میں اپنا حال اور مستقبل نظر نہیں آ رہا تو آپ کے قلب کے اوپر بھی مہر لگ چکی ہے، آپ کے اور قرآن کے درمیان بھی ایک حجاب ہے، آپ کے دلوں پر بھی ایک پردہ ہے، آپ بھی اندھے گونگے اور بہرے ہیں۔ آپ نے اپنا آج اور اپنا کن، آنے والا کن قرآن کریم میں سے تلاش کرنا ہے۔ جب آپ کو نظر آ جائے گا، پھر اللہ کی حمد کریں، الحمدللہ رب العالمین کے قرآن کریم آپ کے قلب میں داخل ہو گئے، اور وہ صرف اور صرف قرآن کریم تو مس ہی مطہرین کو ہونے دیتا ہے۔ جو مطہر نہیں ہو، جو یہ جسمانی طہارت کی یا وضو غسل کی بات نہیں ہے، جو مطہر نہیں ہے، قرآن کریم اتنا اس کو پروٹوکول ہے، اتنی سیکورٹی ہے، ایک اتنا سسٹم ہے کہ اس میں یہ جس کے قلب میں شرک ہو، قرآن کریم اس کے قلب میں نہیں جاتا۔ آپ کا آخرت پر ایمان ہونا چاہیے، آپ کے قلب میں شرک نہیں ہونا چاہیے، آپ عقل، فکر، شعور اور بصیرت کے ساتھ قرآن کریم کی طرف رجوع کریں، اپنی آنکھ سے اس کو دیکھیں، اپنے قلب اور فواد سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، پچھلوں کی طرف نگاہ بھی نہ ڈالیں کہ انہوں نے کیا کہا قرآن سے متعلق۔ سب چیزوں سے جب ناتعلق ہو کر قرآن کریم کی طرف رجوع کریں گے، پھر یہ آپ کے قلب میں آئے گا، پھر آپ کو اپنا حال اور مستقبل قرآن کریم میں نظر آئے گا۔ تو یہ ان لوگوں کی باتیں نہیں، یہ آپ کی باتیں ہیں، ہماری باتیں ہیں، آج کی باتیں ہیں۔ ہمیں آج ان آئینوں میں اپنا چہرہ دیکھنا ہے اور اپنا مستقبل اور اپنا حال ان میں تلاش کرنا ہے۔ تو ان قارونوں کے، فرعونوں کو قصے پڑھ کر آپ کو آج کے دور کے اگر قارون، فرعون اور سامری، حامان نظر نہیں آتے تو پھر قرآن سے آپ بہرہ مند نہیں ہو رہے۔ قرآن آپ کے لیے محض معاذ اللہ استغفر اللہ ایک پہلے جس طرح پچھلی نشست میں کہا ہے کہ ایک مردہ کتاب ہے، جو آپ کے لیے اس پتلے کی طرح ہے جو کھیتوں میں کھڑا ہوتا ہے پرندوں کو ڈرانے کے لیے۔ اس سے زیادہ آپ کے نزدیک پھر قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ قرآن آپ کے لیے اساطیر الاولین ہے۔ تو یہ جو تکبر کر رہے تھے فرعون اور اس کے ساتھی، تو وہ بڑے بنے ہوئے تھے۔ تو آج کے فرعونوں کو پہچاننا ہے، ان آیات کی روشنی میں، ان آئینوں میں دیکھنا ہے کہ کون اس امن کا مرتکب ہے، یہ جتنے ان کے پروٹوکول اور جتنی پروٹیکشنیں، جتنی سیکورٹی ایجنسیاں، جتنے محافظ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، تو یہی بڑے بنے ہوئے ہیں۔ ان کا رہن سہن، ان کے پاس افراط زر اور جتنے وسائل، یہ کیوں ہیں؟ کیا یہ انسان نہیں ہے ہماری طرح؟ کیا یہ دوسرے لوگ انسان نہیں ہیں جو محروم ہیں، جو پسے ہوئے ہیں، جو کچلے ہوئے ہیں، جو رن رہے ہیں، جو نسل در نسل جہالت میں، محرومی میں، محکومی میں رہ رہے ہیں؟ تو یہ ایسا اتنا فرق کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ عادین ہیں آج کے دور کے، یہ بڑے بنے ہوئے، اور وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے جیسے دو بشروں پر، یعنی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر ہم ایمان لے آئیں کہ یہ بھی تو ہماری طرح آدمی ہیں۔ حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو آدمی نہیں سمجھ رہے تھے، وہ اتنے دھوکے باز تھے، اتنے چالاک تھے، عیار تھے کہ وہ خود تو فرعون اپنے آپ کو رب قرار دے رہا تھا، اپنے آپ کو الہ قرار دے رہا تھا، اور اپنے آپ کو اس نے معبود بنا رکھا تھا، بنی اسرائیل کو عبد بنا رکھا تھا، غلام بنا رکھا تھا۔ لیکن وہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے متعلق کہہ رہا تھا کہ یہ تو ہمارے جیسے بشر ہیں۔ اگر یہ ان کو اپنے جیسے بشر تسلیم کرتے تو ان کو بھی یہ الہ، رب اور معبود سمجھتے، لیکن جب وہی کے اتباع کی بات تھی تو ان کو اپنے جیسا قرار دے دیا، جو کہ ان کی عملی زندگی تھی۔
تو یہ ان کے تضاد اور فریب ہوتا ہے. جس طرح پہلے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ لوگوں میں ایسے ہیں کہ جن کی بات تمہیں بڑی اچھی لگے گی، جو جیبوں کا کون ہو فن حیات دنیا کی، وہ بڑی لچھے دار اور بڑی پرفریب اور بڑی پلمکاری کی باتیں کرتے ہیں. ہم انسانی حقوق کے نمبردار ہیں، ہم دنیا میں نو انسانی کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم طاقت کے توازن کے لیے، ہم پائیدار امن کے لیے، اور اس طرح کے بکواسات یہ جو کرتے رہتے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں. تو ہمیشہ سے ایسا ہی کرتے ہیں لوگوں کو فریب دینے کے. لیکن یہ فاسقین ہوتے ہیں جو ان کے فریب میں آتے ہیں، اور نسلیں جو فاسقین کی ہوتی ہیں، جو ظلمات میں ہوتے ہیں، ان کا بھی تذکرہ آئے گا. تو یہ ان کے فریب میں وہی لوگ آتے ہیں جو وحی کا اتباع کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو چیلنج کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں آتے ہیں، اور صبر و استقامت کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک پر عزم اور توکل کے ساتھ اس پر توکل کرتے ہوئے یہ ان طاغوتوں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں. آپ خود اپنی جو مستقبل ہے اس کا تعین آپ نے خود کرنا ہے. آپ دیکھ لیں کہ آپ کس راستے پر ہیں اور کس انجام کی طرف جا رہے ہیں. کیا آپ طاغوت کے سامنے کھڑے ہونے والوں میں سے ہیں، ان کو چیلنج کرنے والوں میں سے ہیں، ان کو ان کے انجام تک پہنچانے والوں میں سے ہیں، یا ان کے ساتھ ہیں جو طاغوت کے عبد بن کر رہتے ہیں اور جانور یا اس سے بھی پس سطح پر زندگی گزار جاتے ہیں. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اللہ وحدہ لا شریک کی آیات آپ کے سامنے آ گئی ہیں. تو یہ ان کا تضاد ہوتا تھا. وہ یہی بات وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی قوم تو ہماری غلام ہے، وہ قوم ہمارا عابدون، یعنی یہ تو کوئی ہم سے کوئی سپیریئر نہیں ہے، ہم تو ان سے بالاتر ہیں. لیکن کہہ رہے تھے کہ یہ بھی ہماری طرح بشر ہیں. وہ انہوں نے فرعون نے اس طرح بھی لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا تھا کہ یہ تو اگر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اگر حق پر ہیں تو ان کو کوئی اس کے پاس سونے کے کنگن ہونے چاہیے، کوئی اس کے ساتھ فرشتے ہونے چاہیے، کوئی معجزہ دکھانا چاہیے، کوئی عجیب و غریب مافوق الفطرت کوئی ایسا خارق العادت کوئی کام کر کے دکھائیں. اور لوگ اس کی باتوں میں پر یقین کر رہے تھے. کیوں؟ کہ وہ جہالت کی وجہ سے. یہ جو وحی ہوتی ہے یہ اپنے نتائج سے ثابت کرتی ہے کہ یہ اللہ کے احکام ہیں، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود اور اقدار ہیں جن کی پاسداری یہ نتائج دیتی ہے. وحی قرآن کریم یا اس سے پہلے کی جو وحی تھی، کبھی وہ معجزے دکھا کر یا لوگوں کی عقل فکر کو معوف کر کے یا خارق العادت کوئی ایسے عجیب و غریب کام دکھا کر لوگوں کو نہیں دین کی دعوت دی جاتی تھی. لوگوں کے عقل فکر شعور کو، ان کی بصیرت کو، ان کے قلب اور فؤاد کو یہ مخاطب کیا جاتا تھا کہ تم سوچ سمجھ سے کام لو. تو آج بھی الحمدللہ ہم کسی طرح کے کسی معجزے، کسی ایسے مافوق الفطرت نتیجے یا کوئی ایسی نشانی کسی کی بات نہیں کرتے. یہ اللہ کی آیات ہیں. ان کے اپنے اندر یہ تاثیر ہے کہ یہ جو ان کو شکست دینے کے لیے، ان کو ناکام کرنے کے لیے، یہ اس نظام کو جس کی الحمدللہ رب العالمین ہم نے بنیاد رکھی ہے، اس کو سبوتاج کرنے کے لیے جو آئیں گے وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچیں گے، وہ تباہ ہو جائیں گے. یہ نتائج بتائیں گے انشاءاللہ. لیکن جو آج بھی اس پر غور و فکر کریں گے، اس میں تدبر اور اس میں تفکر کریں گے، ان حقائق کو سمجھیں گے، تاریخی نوشتوں میں دیکھیں گے کہ اقوام سابقہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ وقت آنے سے پہلے وہ بھی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن جو جاہل ہوں گے، جو بس تقلید اور آبا کی روش پر چلنا چاہیں گے، جو جہادت کو چھوڑنا نہیں چاہیں گے، جو کچھ ان کے پاس ہے اس پر خوش ہوں گے، تو ان کو یہ نتائج نظر نہیں آئیں گے. وہ مذاق اڑاتے رہیں گے، وہ مخالفت کرتے رہیں گے، تاکہ کہ ان کے سروں پر تباہی آ جائے گی انشاءاللہ العزیز. اور اللہ رب کریم کی تو یہ سنت ہے، اس کے کلمات ہیں، اس کا فیصلہ ہے کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں، بڑے بنتے ہیں، جو اپنے آپ کو مستغنی سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو وحی کے اتباع کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا ہم وہ کوشش ہی نہیں کرتے، دلچسپی نہیں لیتے، تو اللہ ان کو اپنی آیات سے برگشتہ ہی رکھتا ہے. اور جو ناحق تکبر کرنے والے ہوتے ہیں زمین میں، اور اگر وہ اللہ کی سب آیات ان کے سامنے بھی آ جائیں پھر بھی ایمان نہیں لاتے، اور وہ اگر سبیل الرشد یعنی وحی کے اتباع کا راستہ ہدایت کا راستہ ان کے سامنے آتا ہے تو وہ اس پر نہیں چلتے، اور وہ جو سرکشی کا راستہ ہے وہ ان کے سامنے ہوتا ہے تو اس پر وہ چلتے ہیں. آج آپ بھی اپنے بارے میں یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کس راستے پر چل رہے ہیں.
حقائق آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہ ان کی قومی اور اجتماعی سطح کے حوالے سے چند چیدہ آیات تھیں، اور ویسے ان کی جو روش ہوتی ہے نفسیات کے حوالے سے وہ قومی سطح، وہ بھی ابھی جو سارے معاملات قومی سطح پر ہو رہے ہیں، تو وہ فرقہ سازی اور فرقہ پرستی میں بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ اسی چیز کا جو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ جو ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے تفرقہ آپس میں ڈالا، اختلافات میں پڑ گئے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ جو 1400 سال سے جو کچھ مذہب کے نام پر گھڑا اور پھیلایا جا رہا ہے، جس کا آغاز احادیث سے ہوا اور پھر بعد میں یہ فقہ اور خود ساختہ تصوف اور شریعت اور یہ پھر شخصیت پرستی اور ان کے ائمہ وغیرہ اور ان کے اقوال و افعال اور یہ سب کچھ ہے، تو یہ سب کچھ ایسا ہے جو اختلاف پیدا کرنے والا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج جتنا اختلاف اور تفرقہ ہے، تو اللہ رب کریم نے تو اس سے منع کیا ہے کہ ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے تفرقہ کیا اور اختلافات میں پڑ گئے۔ ہم الحمدللہ رب العالمین مچھر کے پر جتنا بھی اختلافی ایک لفظ بھی نہیں شامل کرتے، اسی وجہ سے دین میں کہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے علاوہ ایک لفظ بھی نہیں جو اختلافی ہو۔ یہ ساری دوسری چیزیں اختلافی ہیں، تفرقہ پیدا کرنے والی ہیں، اور انہوں نے تفرقہ پیدا کیا ہے، یہ روز روشن کی طرح عیاں حقیقت ہے، تو پھر کیوں ان کی طرف جایا جائے؟ تو اور جو اللہ کی آیات ہیں، پورے قرآن کریم کا ایک لفظ کا بھی کوئی انکار کرے گا تو وہ کافر ہوگا۔ کوئی بالکل ایک لفظ کا بھی انکار کرے، پورے قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرے اور ایک لفظ سے بھی اختلاف کرے، کہے کہ مجھے اختلاف ہے صرف ایک آیت سے، ایک آیت کے حصے سے، وہ کافر ہے۔ لیکن ان کے پاس جو مذہب ہے وہ تمام کے تمام فرقے ایک دوسرے سے اختلاف بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ سب ایک دوسرے کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ یہ فرق ہے ان منافقین میں۔ جو ایمان ہوتا ہے، جو اللہ کا حکم ہے، تو اس کا تو ایک لفظ سے نہ اختلاف کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو رد کیا جا سکتا ہے، نہ اس میں شک کیا جا سکتا ہے۔ تو جو حدیث کے بارے میں خود کہتے ہیں کہ یہ ظنی ہے اور یہ ضعیف ہے اور یہ مشکوک ہے، سب ایک دوسرے کی حدیثوں کے بارے میں، ایک دوسرے کے فقوں کے بارے میں، اور ایک دوسرے کے جو خود ساختہ اکابرین اور جن کو شرکاء بنائے ہوئے، سب اس پر ایک دوسرے اختلاف بھی کرتے ہیں، لیکن سب ایک دوسرے کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ یہی منافقت ہے، اسی چیز کا نام منافقت ہے۔ جو ایمان ہے، جو مومن ہے، جس کا وحی پر ایمان ہے، اگر کوئی بندہ کہے کہ میرا پورے قرآن کریم پر ایمان ہے لیکن اس ایک لفظ کے بارے میں مجھے شک ہے، اس سے مجھے اختلاف ہے، یا اس کو میں نہیں مانتا، تو اس کا سارا ایمان رد ہو جائے گا، وہ اس کا سارا ایمان کوئی قابل قبول نہیں، وہ کفر ہے۔ کیوں کہ اسلام اور کفر کے علاوہ تیسرا کوئی گرے ایریا ہے ہی نہیں، ان کے درمیان کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ منافقت ہے۔ اور یہ ساری مسلم قوم اسی وجہ سے منافق ہے کہ ان کے یہی رویے ہیں کہ وہ ایسی چیزوں کو مانتے ہیں جن کے ساتھ اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، اختلاف کر رہے ہوتے ہیں حدیثوں میں، ہر چیز میں، فقوں میں، پھر بھی کہتے ہیں کہ سب مسلمان ہیں۔ مسلمان آدمی رہ ہی نہیں سکتا جب اس کا ایمان قرآن کریم پر ہو، تو وہ کسی دوسرے چیز کو تسلیم نہیں کرتا ہے، پھر اس کا ایمان ٹھیک ہوتا ہے کہ اس کا ایک لفظ سے نہ تو اختلاف کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو رد کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے قرآن کریم پر ایمان، اور اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں صرف یہی ایمان قابل قبول ہے۔ اور اس کے بعد جو فرقہ پرستی سے اللہ رب کریم نے جو منع کیا ہے، تو یہ وہی کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے یہود و نصارہ کر چکے تھے۔ تو یہ نہ کہنا کہ یہ یہود و نصارہ کی بات ہے، یہ آج کے ان کلمہ گو لوگوں کی، ان مسلمانوں کی بھی بات ہے۔ یہود و نصارہ تو اس کے ارتکاب کر چکے تھے، حالانکہ ان کے پاس جس طرح بینات آ چکی تھیں، اللہ کی آیات، ان کے پاس بھی اسی طرح قرآن کریم موجود ہے، اللہ کی آیات، اور ایسے لوگوں کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ یعنی اس طرح کا ماننا جب فرقہ پرستی بھی ہو رہی ہے، تو یہ تو نجات دینے والا نہیں ہے، یہ تو اللہ کے عذاب کا وہ مستوجب ہوتا ہے، اس پر تو اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ تو ان کو ان آئینوں میں اپنا چہرہ دیکھنا ہے، اپنا آج دیکھنا ہے، اپنا اور انجام کے حوالے سے ان کا انجام دیکھ کر اپنے کام کا تعین کرنا ہے، سمجھنا ہے اس کو۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا ہے کہ مشرکین سے نہ ہو جانا، کہ جنہوں نے فرقہ بندی اختیار کی اور اپنے دین کو گروہوں میں، پارٹیوں میں تقسیم کر دیا، اور ہر جو جماعت ہے، ہر گروہ ہے، ہر فرقہ ہے، جو کچھ ان کے پاس ہے وہ اس پر خوش ہیں، اپنی اپنی حدیثیں ہیں، اپنے اپنے فقہ ہیں، اپنی اپنی شریعت ہے، اپنا اپنا تصوف کے سلسلے ہیں، سب اس پر خوش ہیں، اپنی اپنی جماعتی
جو ان کے منشور ہیں یا جو ان کے اپنے اپنے اکابرین ہیں، اور اس چیز سے نبی کریم علیہ السلام کو منع کیا گیا کہ یہ جو فرقہ پرست ہیں تو ان کا یہ اس سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے نبی کریم علیہ السلام کا، ان کی کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، مومنین کا نہیں ہونا چاہیے. لست منہم فی شیء، کوئی ان سے رشتہ ناتا بھی نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں آج بھی جو کر رہے ہیں تو اس کا ان کو انجام ان کا اسی طرح ہی ہوگا. اور انبیاء اور رسول علیہ السلام سے اللہ رب کریم نے سب سے، چونکہ سب کی ایک ہی امت تھی، سب ایک ہی وحی پر تھے، تو ان کے متعلق اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ تو تمہاری جو امت ہے وہ تو ایک ہی امت واحدہ ہے، اور جو انبیاء علیہ السلام کا اتباع کرنے والے ہیں ان کی بھی امت ایک ہی ہوتی ہے، ان میں فرقے نہیں ہوتے، گروہ نہیں ہوتے، حزب نہیں ہوتے، شیعہ کچھ بھی نہیں ہوتا، امت واحدہ ہوتے ہیں. آج پورے کرۂ ارض پر جو وحی کا اتباع کرنے والے ہوں گے وہ سب کی ایک ہی امت ہوگی، ایک ہی نام ہوگا مسلم، نہ کوئی ان کی اور آئیڈینٹی ہوگی، نہ قرآن کے علاوہ ان کے ہاتھ میں کوئی اور کتاب ہوگی، اور نہ ہی ان کے اپنے اپنے الگ الگ کوئی شناختیں ہوں گی. ایک اولے الامر کی بیعت کیے ہوئے، ایک کتاب قرآن کریم کی اطاعت کرتے ہوئے، اجتماعی طور پر ایک ہی شناخت امت واحدہ مسلموں کے ہوتے ہوئے یہ لوگ ہوں گے جن کا الہ ایک ہوگا، جن کا رب ایک ہوگا، جن کا معبود ایک ہوگا، الہ واحد اللہ وحدہ لا شریک. تو اسی چیز کا انبیاء علیہ السلام سے بھی ہر دور میں کہا گیا ہے، مومنین سے بھی. لیکن جو بعد میں آنے والے ہوتے تھے فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، کہ وہ آپس میں معاملات کو توڑ دیتے تھے، الگ الگ کر دیتے تھے، مخالف بن جاتے تھے، فرقے بن جاتے تھے، اور جو کچھ ہر گروہ کے پاس ہوتا وہ اس پر خوش ہوتا. تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ان کو ان کے جو فریب ہیں ان میں چھوڑ دے، کہ جب یہ ہدایت کو تسلیم نہیں کرتے تو اس وقت تک کہ جب تک یہ اپنا انجام نہ دیکھ لیں. تو انجام تو یقیناً ایسے لوگوں کا کبھی خیر پر یا حق پر نہیں ہو سکتا، اور جو ان کی نفسیات ہوتی ہیں ایسے لوگوں کی آج بھی یہ دیکھ لیں تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ان کو جو، اور یہ اپنے مقام پر اس کا مزید بھی وضاحت آئے گی کہ اللہ رب العزت ہر قوم سے جو مسلمان ہوتی تھی، جو ایمان لے آتی تھی، اس سے عہد لیتے تھے. اور بنی اسرائیل کا جس طرح تذکرہ ہے کہ اللہ رب کریم نے اس سے عہد لیا تھا کہ صلاۃ قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، اللہ کو قرض حسنہ دو گے، اور رسول علیہ السلام کا ان کی نصرت کرو گے، ان کی نصرت و تائید سے ان کا ساتھ دو گے. تو یہ سارے وہ عہد کرتے تھے، لیکن بعد میں آنے والے جو ان کی اگلی نسلیں ہوتی تھیں وہ اپنے اس عہد کو توڑ دیتی تھی. تو پھر عہد توڑنے کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت ہوتی تھی، اور ان کے دن سخت ہو جاتے تھے، خصوصاً جو ان کے مذہبی پیشوا تھے جو اس میں تحریف کرتے تھے، بات کو اپنے مقام سے ہٹا دیتے تھے، جو اللہ کی وحی انبیاء علیہ السلام ان کو دے کر جاتے تھے اس میں کنجی پیدا کر دیتے تھے، اس میں رد و بدن اور اس میں تحریف کر دیتے تھے، اس کو اپنے مقام سے سیاق و سباق سے ہٹا کر بات کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے. پھر اپنی طرف سے باتیں لکھ کر کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے، ہوا من عند اللہ وما ہوا من عند اللہ. تو یہ جھوٹ بولتے تھے، اللہ پر جھوٹ کرتے تھے، اور جو کچھ ان کو دیا گیا تھا اس کو فراموش کر دیتے تھے، بنا دیتے تھے. اور یہ ان کی جو نفسیات اور جو ان کا طرز عمل تھا تو وہ ان کو خائن بنا دیا تھا، یعنی وہ خیانت کے مرتکب ہوتے تھے. مگر بہت تھوڑے سے لوگ تھے ان میں جو اس روش کے حامل نہیں تھے، یعنی وہ ان کے قلوب میں ایمان تھا، اور یہ وہی لوگ تھے کہ جب وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام سے اللہ کی آیات قرآن کریم کو سنتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، اور وہ فوراً اسلام قبول کر لیتے تھے کہ ہاں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ حق ہے، اور محمد رسول اللہ کے ساتھ مل کر ان کی اطاعت کرتے ہوئے وحی کا اتباع کرتے تھے. تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ رب کریم نے یہ جو خائن ہو چکے تھے، جو اللہ کے عہد کو توڑ چکے تھے، تو حکم دیا گیا کہ ان کو نظر انداز کرو، ان کو ان سے علیحدگی اختیار کرو، ان کی صفوں سے الگ رہنا ہے. اور جو نصارہ تھے، جو اپنے آپ کو عیسائی جو کہتے تھے کہ ہم نصارہ ہیں، ان کے درمیان بھی اسی طرح وہ جو جرائم یہود کرتے آئے تھے، پھر نصارہ کی اکثریت بھی عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے بعد انہیں اسی طرح کی سرگرمیوں میں ملوث تھی. تو ان میں بھی اسی فرقہ پرستی، اور اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں. تو جو مومن لوگ ہوتے ہیں وہ ہر دور میں ہر حالات میں ہوتے ہیں، لیکن وہ بہت قلیل ہوتے ہیں.
چیز کو ہمیشہ سمجھنا ہے کہ جو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین پر جو لوگ ایمان لے کر آئے تو ان میں زندگی کا امکان تھا، جو حیات نو کا ان میں وہ ایمان موجود تھا۔ جو ہی انہوں نے اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کو سنا تو ان کے قلب میں جو یہ آیات ہوتی ہیں یہ قلوب میں ہوتی ہیں، ان کے قلوب میں اللہ کی آیات تھیں، تو جو ہی حق کی آواز آئی تو وہ لبیک کر کے حق کا اتباع اور ساتھ دینا شروع کر دیا، حق کی نصرت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ تو اسی طرح آج بھی انشاءاللہ عزیز دنیا میں کئی ایسے لوگ ہوں گے جب یہ وحی کا پیغام، جو قرآن کا پیغام، اللہ کا پیغام ان کے سامنے جائے گا، ایک اجتماعی نظم کے لیے، ایک ہیئت اجتماعیہ کے لیے، ایک اجتماعی طور پر قرآن کریم کا اتباع کرنے کے لیے وہ اللہ کی آیات کو سنیں گے، تو وہ بھی انہی مومنین کی طرح وہ ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ اور حق کے راستے پر آ جائیں گے۔ یہ صرف ماضی میں نہیں ہوا، یہ آج بھی اس طرح ہوگا۔ جو نتائج ماضی میں کفار، مشرکین، مجرمین اور فاسقین کو ملے، آج بھی جو وحی کا اتباع نہیں کریں گے، وحی کے مقابلے میں آئیں گے، اس کو سبوداج کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو بھی اسی انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ بندے بدلتے ہیں، قوانین اور کلمات اور اللہ کی سنت نہیں بدلتی، حقائق نہیں بدلتے، جو عالمگیر جو صداقتیں ہیں، جو مستقل اقدار ہیں، وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ تو یہ شیطان ہی ہوتے ہیں، یہ مذہبی پیشوا جو شروع میں نو انسانی کو توڑتا ہے، ان میں تفرقہ اور تفریق پیدا کرتا ہے، تو یہ شیطان ہی ہوتا ہے۔ آج بھی یہی شیاطین ہے۔ شیطان کہیں الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے کہ کوئی غیر مرئی مخلوق باہر ہو کہیں الگ سے کہ وہ شیطان ہے، نہیں۔ شیطان جب آدمی کے اندر وسوسے کی صورت میں، منفی جذبات کی صورت میں ہوتا ہے، جس میں تکبر ہو گیا، ہوائے نفس ہو گئی، سرکشی ہو گئی، شہوات ہو گئی، یا حد سے بڑھا ہوا غصہ ہو گیا جو پاگل پن کی حد تک ہوتا ہے، یہ سارے شیطانی جذبات ہیں، یہ اندر کے شیطان ہیں۔ جب سافٹ ویئر میں یہ ہوتا ہے حدود شکنی کی جو جذبات ہوتے ہیں، اور جب آدمی ان کا پیکر محسوس ہو جاتا ہے کہ وہ جذبات اس پر غالب ہو جاتے ہیں کسی آدمی پر، وہ مستقلاً انہی جذبات کا اسیر ہو جاتا ہے، ان سے نہیں نکلنا چاہتا، تو وہ آدمی شیطان بن جاتا ہے۔ بس شیطان کے یہی دو پیکر ہیں، دو صورتیں ہیں، باہر الگ سے تیسرا کوئی شیطان نہیں ہے۔ جذبات کی صورت میں ہوگا، قلب کے اندر ہوگا تو وہ سافٹ ویئر حالت ہوگی، جب مشہود ہو جائے گا آدمی کی شکل میں، وہ سافٹ ویئر اس کو ڈرائیو کر رہا ہوگا، منفی رویے، اللہ کی نافرمانی والے، اللہ کی حدود شکنی والے، سرکشی والے اور اللہ کی وحی سے انکار کرنے والے، تو وہ وہی چلتے پھرتے شیطان ہوں گے۔ تو یہ شیطان ہی ہوتا ہے کہ جو انسانوں کو دھوکہ دیتا ہے، گمراہ کرتا ہے۔ جس طرح پہلے سے کر ہوا ہے کہ کبھی بھی آپ کو کوئی مذہبی پیشوا، کوئی صوفی، کوئی پیر، کوئی مولوی، کوئی جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، یا کوئی حکمران یا سیاستدان یا سرمایہ دار آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ ہم آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، آپ کو جہالت میں رکھ رہے ہیں، آپ سے اپنا مفادات حاصل کر رہے ہیں آپ کے ذریعے، یا آپ کو محکوم رکھ رہے ہیں، نہیں۔ وہ دھوکہ یہی دے گا کہ ہم تو تمہاری بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، تمہیں ٹھیک راستے پر چلا رہے ہیں۔ فرعون بھی یہی کر رہا تھا اور سامری بھی یہی کہہ رہا تھا۔ یہ دھوکہ دیتے ہیں ہمیشہ شیاطین، خود ان کے دھوکے کو سمجھنا پڑتا ہے۔ تو پھر یہ جو انسانیت کو وحدت سے، امن سے، محبت سے کی زندگی سے نکال دیتے ہیں، تو ان کو پستر سطح پر لے آتے ہیں کہ جب آدمی ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، بعضکم لبعض عدو، اور پھر وہ اس دشمنی میں رہتے ہیں ایک حد تک، جب تک پھر دوبارہ وہ وحی کے اتباع کے راستے پر نہیں آ جاتے۔ یہ دنیا میں بھی یہی سلسلہ چلتا رہے گا کہ لوگ، اور یہ چیز سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ اب یہ لوگ پوری دنیا کے لوگوں میں مختلف مذاہب کے اندر اور مختلف مذاہب کے ایک دوسرے کے درمیان جو تعصب ہے، جو نفرت ہے، جو عداوت ہے، یا مختلف جو اقوام کے درمیان ہے، ممالک کے درمیان ہے، یہ تمام کے تمام اسی شیطانی جو تین شیطان کے پیکر ہیں انہی کی وجہ سے ہے۔ یہ تمام عداوت انہی کی وجہ سے۔ اب اس عداوت میں رہنا ہے، صدیوں سے لوگ رہ رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے سرزمین عرب میں محمد رسول اللہ خاتم النبیین رحمۃ للعالمین شاہداً و مبشراً و نذیراً و داعیاً الی اللہ باذنہ و سراجاً منیراً علی خلق عظیم نے مومنین کے قلوب میں سے اس عداوت کی جڑ کاٹی تھی اور ان میں الفت پیدا کی تھی۔
پھر وہ کچھ عرصہ تک وہ مومنین جو اب تک زندہ رہے ان میں وہ الفت برقرار رہی، لیکن یہ جو مسجد زرار والے شیاطین تھے، یہ جو محمد رسول اللہ علیہ السلام کے دشمن تھے، یہ مسلسل کوشاں تھے، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے، ریشہ دوانیاں کر رہے تھے، منصوبہ بندیاں کر رہے تھے کہ ان لوگوں سے پھر ان کے قلوب سے، مومنین کے قلوب سے الفت، اخوت اور وحدت ختم ہو جائے۔ تو انہوں نے پھر یہ طریقہ اختیار کیا کہ اللہ کی آیات کے ساتھ احادیث کے نام پر، سنت کے نام پر، روایت کے نام پر یہ آدمیوں کی بنائی ہوئی باتیں کھڑی ہوئی، خود جھوٹ کھڑے، خود کچھ دوسرے لوگوں کے کھڑے ہوئے تھے، کچھ یہ انہوں نے کفار، مشرکین اور یہود و نصارہ سے لیے اور ان کو پھیلاتے رہے۔ پھر یہی جو جھوٹا مذہب ہے، جو اللہ پر جھوٹ کھڑا گیا ہے، محمد رسول اللہ علیہ السلام پر جھوٹ کھڑا گیا ہے دین کے نام پر، پھر یہ فارس سے اور ایران وغیرہ، ازبکستان، نیشب اور عراق وغیرہ سے یہ جو محدثین گئے، انہوں نے اس سب چیز کو اکٹھا کیا، سنا، پھر اس کی کانٹ چھانٹ کر کے احادیث کی کتابیں بنا دی اور اس پر وہ سارا مذہب کی بنیاد رکھی گئی ہے، یہ جو 1400 سال سے اپنایا جا رہا ہے۔ تو اس مذہب کے ہوتے ہوئے قلوب میں الفت نہیں آ سکتی، کیوں کہ یہ تو عداوت کی بنیاد ہے، یہ تو جہنم کے گڑھے میں گرائے گا اور گرا رہا ہے 1400 سال سے۔ یہ ذلت اور پستی اور انتشار اور تفرقہ بندی اور پسماندگی اور بدحالی ساری اسی کی وجہ سے ہے۔ اس کو آج ترک کر دیں اور کل سے انشاءاللہ العزیز اللہ وحدہ لا شریک پھر سے اپنی رحمتوں، اپنی نعمتوں، اپنے فضل کے ساتھ واپس لوٹ آئے گا۔ وہ تواب ہے، ہم نے اس کی طرف جانا ہے، اس کی وحی کا اتباع کرنا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین ہم نے اسی راستے پر جد و جہد کا آغاز کیا ہے۔ تو یہ عداوت نکل نہیں سکتی جب تک وحی کا اتباع نہیں کیا جائے گا۔ اس حالت میں ایک وقت تک رہنا ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے، یہ بھی اللہ وحدہ لا شریک کی سکیم ہے کہ اس کرۂ ارض پر اس عداوت نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ اللہ کا دین پھر غالب آنا ہے، لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ۔ یہ جو عداوت کی آگ میں جم کر جب اس نتیجے پر آدمی پہنچے گا، آخر کار پہنچے گا انشاءاللہ العزیز کہ ہمیں اس راستے کو چھوڑنا ہے، اور پھر وہ خود اپنے قلب کی رضامندی اور پوری اطاعت کے ساتھ، شرع قلب کے ساتھ پھر وہی کے اتباع پر آئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ہم نے اپنی شرع صدر کے ساتھ تمام اس آگ سے اور اس عداوت سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ہم اللہ کی وحی پر آئے ہیں، اور آپ کو بھی اسی کی دعوت دے رہے ہیں، اسی کے اتباع کی۔ تو کہ اب جو ایک موقع دیا ہے اللہ وحدہ لا شریک نے کہ آپ اس آگ سے، اس عداوت کی آگ سے خود کو نکالیں۔ اگر آپ نہیں نکالتے، اس پر مطمئن ہیں، تو پھر یہ عداوت کی آگ میں تو پہلے یہ یہود و نصارہ بھی جن چکے ہیں، یہ ابھی 1400 سال سے یہ مسلمان قوم بھی جن رہی ہے، مختلف اقوام، مختلف ممالک کے باشندے بھی جن رہے ہیں تعصب کی آگ میں، عداوت کی آگ میں۔ تو یہ آگ پھر بڑھکے گی تو یقیناً یہ پھر مشہود بھی ہو جاتی ہے، یہ جنگوں کی صورت میں، یہ تباہی کی صورت میں، جو آدمی کے درمیان یہ تخریبی سرگرمیاں ہوتی ہیں ان کی صورت میں پھر اپنی لپیٹ میں یہ قوموں کو اور معاشروں کو لے دیتی ہے، اور پھر ایک اگلی نسلیں آ جاتی ہیں۔ یہ تو زمین کی تاریخ ہے، تہذیبیں مٹتی رہیں، نئی تہذیبیں آتی رہیں۔ تو اگر آج کے یہ لوگ نہیں اپنائیں گے تو اس سے اللہ وحدہ لا شریک کا تو کچھ نقصان نہیں ہونا، یہ تو خود ابد کی پھر اگلی زندگی میں وہ جو آگ ہوگی وہ دائمی ہوگی، اس میں سے پھر نکلنے کا موقع نہیں ہوگا۔ یہ جو موقع مل رہا ہے اس آگ سے نکلنے کا، یہ صرف اس عرضی حیات عرضی میں ہے۔ اس حیات عرضی میں اگر آگ میں جلتے ہوئے کوئی مر جاتا ہے، جس حالت میں اب دنیا کے تمام لوگ ہیں، پوری نوع انسانی یہ آگ میں جل رہی ہے، تعصبات کی آگ، خود غرضی کی آگ، شوہ نفس کی آگ، اور یہ اضطراب کی آگ، اور بے یقینی کی، خوف کی، سرکشی کی، یہ ساری آگ اسی حالت میں جو آدمی مر جاتا ہے تو اس کو کبھی اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ جس کے اندر آگ لگی ہو وہ جہنم میں اللہ وحدہ لا شریک اس کو کیوں کر لے جا سکتا ہے؟ جہنم تو ان لوگوں کا ایک حتمی ٹھکانہ ہے جو لوگ، جن کے قلوب میں پھول کھلے ہوں گے الفت کے، اخوت کے، محبت کے، ایثار کے، اور یقین کے، ایمان کے، صبر و استقامت کے، عزم کے، تو وہ لوگ جنت جانے کے اہل ہوں گے۔ اہلیت جہاں پیدا کرنی ہے وہاں پر جو اس کا نتیجہ ہے وہ اس نے ملنا ہے۔
اور اسی چیز کا اللہ رب کریم نے تذکرہ کیا ہے کہ تم یاد رکھو اللہ کی اس نعمت کو، جو انفت ہے یہ اللہ کی نعمت ہے. اگر یہ نعمت ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ انعمت علیہم، کہ ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، تو یہی انفت اس کا انعام ہے، نعمت. جو آخری دفعہ تاریخ انسانی میں جو عرب کے مومنین تھے خطہ عرب میں، ان پر اللہ وحدہ لا شریک نے کی کہ جب وہ اعداء تھے، دشمن تھے، تو ان کے قلوب میں الفت ڈال دی، اور اس کی نعمت سے وہ بھائی بھائی بن گئے، اخوان. اور وہ تباہی کے گڑھے کے کنارے پر تھے، آگ کے گڑھے کے کنارے کے اوپر، پھر اللہ نے ان کو بچا دیا. یہ وہی تباہی کے کنارے پر پہنچی ہوئی قوموں میں سے جو بچنا چاہتے ہیں، ان کو منزل مراد، ساحل مراد پر لے جاتی ہے، ان کو تباہی کے گڑھے میں گرنے سے بچانے کی صلاحیت رکھتی ہے. یہ تباہی کے گڑھے میں گراتی نہیں ہے. اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے. یہ جو 1400 سال سے گڑھے میں گرے ہوئے ہیں زنت کے، تو یہ اس کا وجہ صرف یہ ہے کہ ان کا وحی کے ساتھ جو ماسی نہیں ہے، قرآن کریم کے ساتھ ان کا ماسی نہیں ہے. یہ تو حدیثوں کے کھائیوں میں گرے ہوئے ہیں، روایات کی، فقہ کی، شریعت کی. قرآن کریم سے ان کا مس ہو جائے تو یہ ان ظلمات سے نکل آئیں گے، یہ ان پستیوں سے نکل آئیں گے، اور رفتوں پر نور میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز. تو اگر اس دور میں قرآن ایک آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچے ہوئے لوگوں کو اس سے بچا سکتا ہے، تو آج بھی بچا سکتا ہے. یہ مستقل اقدار ہوتی ہیں، آدمی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن نتائج ان رویوں کے تبدیل نہیں ہوتے. اور یہ جو وحی کا اعتبار نہیں کر رہے تھے، تو وہ تو اتنے بزدل ہوتے ہیں، جو ان میں باہمی عداوت بھی ہوتی ہے اور بزدل بھی ہوتے ہیں. آج جس طرح یہ سارے ہیں، لا الہ پڑھنے کے باوجود بزدلی کی انتہاؤں تک ہیں، طاغوت کی جوتیاں چاٹ رہے ہیں یہ بھی اور ان کے حکمران بھی. تو ان کا لا الہ پھر آپ خود دیکھ لیں کہ ان کو کیا ثمرات دے رہا ہے. تو اس وقت بھی جو مومنین سے جو لوگ ڈر رہے تھے، حالانکہ وہ کوئی اسلحہ کی بنیاد پر یا کوئی افرادی قوت کی بنیاد پر نہیں، وہ ان کے نظریے کی سچائی اور ان کے ایمان کی بنیاد پر. تو اللہ رب کریم نے یہی بتایا کہ ان کے دنوں میں تمہاری جو ہیبت ہے، تمہارا جو ڈر یا خوف ہے، وہ زیادہ ہے اللہ سے، کیونکہ وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ جو خوف اور بزدلی اور انتشار اور تفرقہ اور پستی ہے، یہ شرک کی وجہ سے ہوتی ہے. جس کے قلب میں توحید آ جاتی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہی اس کا رب، الہ اور معبود ہوتا ہے، تو اس کے قلب میں خوف باقی رہ نہیں سکتا. اور بظاہر تو وہ یہود، نصارہ، مشرکین، کفار، بظاہر ان کے فرقے وغیرہ سارے آپس میں جڑے ہوئے تھے، لیکن اندر باسہم بینہم شدید، اندر سے وہ جڑے ہوئے نہیں تھے. اندر سے جو جڑے ہوئے تھے، قلب جن کے جڑے ہوئے تھے، وہ صرف مومنین تھے. تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، ان کے دل بکھرے ہوئے تھے، کیونکہ وہ عقل استعمال نہیں کرتے. جو عقل استعمال کرے گا وہ وحی کے اتباع پر آئے گا، وہ پھر کسی قسم کی غلط فہمی میں اور کسی قسم کے شرک کا مرتکب نہیں ہوگا. یہ نشست اب اس کو ادھر ہی مکمل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز یہ متعدد نشستیں ہوں گی. ہو سکتا ہے یہ 8-10 نشستیں جو اس سے بھی زیادہ ہوں، لیکن ان ساری آیات میں اپنے آپ کو تلاش کر لیں. اگر آپ یہ نشستیں سن کر، اور یا آپ کے سامنے جو لوگ موجود ہیں ان کو پہچان لیں ان آیات کی روشنی میں، تو انشاءاللہ العزیز حقیقت تک پہنچنے میں آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی. تو اللہ کی آیات میں، ان آئینوں میں دیکھیں، اگر آپ کو اپنا چہرہ نظر آتا ہے تو اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ یہ پچھلے لوگوں کی باتیں ہیں. اور اگر ان میں اپنا چہرہ نظر نہیں آتا تو پھر اللہ کی حمد کریں اور شکر کریں کہ اس نے آپ کو ہدایت سے بہرہ مند کیا ہے. اور اگر آتا ہے آپ کو اپنا چہرہ، اپنا کردار، اپنے معاشرے میں موجود لوگ سارے یہی کردار ادا کرتے نظر آتے ہیں، تو پھر ان کی صفوں سے نکل آئیں اور اپنی جو نجات ہے، اپنی جو فوز و فلاح ہے، اس کا فکر کریں، اور پھر ہمارے ساتھ شریک سفر بن جائیں انشاءاللہ العزیز. اللہ وحدہ لا شریک کی نصرت و تائید ہمارے ساتھ ہے. الحمدللہ رب العالمین. والسلام علی من